बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 15 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन कुछ 11:30 पौने 12 बजे तक की अपडेट्स हैं। और सबसे पहले माज़रत कबूल कीजिए, गुज़श्ता 2 दिनों से वीडियो की रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, लेट हाजिर हुआ आज भी आपकी खिदमत में तबीयत की ख़राबी की वजह से। आपसे खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। सूरत हाल जनाब यह है कि 3 बड़ी खबरें हैं इस वक्त हमारे पास आपके लिए। पहली बड़ी खबर आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से है, और दूसरी बड़ी खबर मौलाना फजल रहमान साहब के बयान, जो कि उन्होंने बाकायदा तौर पर फील्ड मार्शल साहब का नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन मुखातिब उन्हीं को किया, उसके जो इस वक्त आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात होगी। और तीसरी बड़ी खबर, बल्कि यहीं से आगाज़ करेंगे, वो मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से मुसलसल राब्ते करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन अब राब्ते एक टेलीफोन कॉल पर नहीं हो पा रहे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, यहीं से पहले आगाज़ करते हैं। और माजी में आप देखते रहे, ख़ास तौर पर जब से इस चुनखब हुकूमत को इक़्तिदार सौंपा गया है, इक़्तिदार दिया गया है फरवरी 2024 से लेके, और फिर तकरीबन अब से कोई 1.5-2 माह पहले तक सूरत हाल ये थी कि मरियम नवाज साहबा के बराह रास्त राब्ते थे मुल्क की अहम तरीन अस्करी शख्सियत के साथ। और बल्कि कई मौके के ऊपर हमने देखा कि फील्ड मार्शल साहब और मरियम नवाज साहबा अहम तरीन मौके के ऊपर इकट्ठे भी नज़र आए, कई अहम इवेंट्स के ऊपर, और कई अहम ऐसे जो है वो हमारे सामने जिसको ये कहा जाना चाहिए कि मंसूबे, चाहे वो पंजाब के हवाले से हों या मुल्की सतह पर हों, हमें फील्ड मार्शल साहब और मरियम नवाज साहबा इकट्ठे नजर आए। लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि वो राब्ता जो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल के ऊपर इस्तवार हो जाया करता था, मरियम नवाज साहबा बार बार कोशिश करने के बावजूद अहम तरीन अस्करी शख्सियत के साथ राब्ता नहीं कर पा रही, और इंतज़ार करने का उन्हें कह दिया गया है। और ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में पैदा हुई है जब पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ सवालिया निशानात हैं। ख़ास तौर पर डार गैंग का जब मामला सामने आया, लाहौर से 2 गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा का मामला, $15 अरब क्रिप्टो करेंसी का मामला, और उसके बाद फिर अगवा बराए तावान का मामला, फिर उन दोनों ख़वातीन की बाजियाबी, और फिर ये कहा जाना लाहौर की पुलिस को कि खुरा अगर डार गैंग तक जाता है या शरीफ ख़ानदान तक जाता है तो खुरे को जाने दीजिए, इन मामलात को इसी तरह से आगे बढ़ाइए जैसे ये बढ़ रहे हैं। और फिर एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बल्कि 3 दफ़ा उन 5 गिरफ्तार मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड, जिसने शरीफ ख़ानदान को, मरियम नवाज साहबा को और नवाज शरीफ साहब को चौंका कर रख दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब से राब्ते उस्तवार किए जा रहे हैं मुसलसल और बार बार, और इमरान खान साहब इन राब्तों को वेलकम भी कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो तवक्को लगाए बैठी थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता गिरा लिया जाएगा, दीवार के साथ लगाकर उनसे अपनी मर्जी की चीज़ें मनवा ली जाएंगी, अब ये कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ तो इमरान खान साहब मान जाएं। और अब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब को ये पैगाम दिया गया, और इसके साथ साथ कुछ दीगर शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, बैरिस्टर सैफ और एक और शख्सियत खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली, उनको एक बार फिर ऑफ़र की गई कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं ख़ुसूसी दरख्वास्त के ऊपर, और इमरान खान साहब तक हमारा पैगाम पहुँचा सकते हैं, और वो आगे से क्या रद्द-ए-अमल देते हैं वो लेकर आ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास और उसके साथ साथ हमारे पास। लेकिन इसी दौरान एक नई डेवलपमेंट ये होती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से दावत दी जाती है एक टीवी प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की, और फिर इत्तफाक पाया जाता है कि स्पीकर ऑफिस में कल, यानी जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ तो 15 जुलाई है, बुध का दिन है, यानी मैं 16 जुलाई जुमरात के दिन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उस दिन पर इत्तफाक हो जाता है, और कैपिटल टॉक में एक वज़ीर मौसूफ तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। आगे तहरीक इंसाफ के शफ़कत अब्बास अवान साहब बैठे होते हैं, और वो कहते हैं जी बिल्कुल हम तो चाहते हैं मुज़ाकरात करें। फिर बैरिस्टर अकील मलिक साहब ये कहते हैं कि वो आज रात ही स्पीकर अयाज सादिक से राब्ता करके कहेंगे कि कल तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ, जिस पर शफ़कत अब्बास अवान साहब कहते हैं कि महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास और तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप मुज़ाकरात के लिए कल स्पीकर ऑफिस या कमेटी रूम नंबर 5 जहां कहा जाएगा वहां पहुंच जाएंगे। अब ये बड़ी डेवलपमेंट क्यों सामने आई, और टीवी चैनल के एक प्रोग्राम के अंदर बैठकर ये बात क्यों हुई, बैरिस्टर अकील मलिक साहब का असल डाखाना क्या है,
پنڈی، جی ہاں آپ کو پتہ ہے اس معاملے کا، اور پھر اس میں مسلم لیگ نواز کی انٹری کیوں ڈلوائی گئی، یعنی رابطے استوار کر لیے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، انہیں منایا جائے، یہ آپ کا پہلا ٹاسک ہے۔ اگر آپ انہیں کچھ معاملات کے اوپر تیار کرتے ہیں تو ہمارے جو رابطے آپ سے منقطع ہیں وہ بحال ہو جائیں گے۔ اب یہ دونوں ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں آگے چل کر کے اس معاملے کا مطلب کیا ہے، لیکن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ کو کچھ اپڈیٹس دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب اپنے اس بیان کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، اور حافظ حمداللہ ہوں یا دیگر جمعیت علماء اسلام کی قیادت ہو، وہ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی ایسا بیان دیا جو آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے تو پہلے آئین کا حوالہ دیا ہے کہ جناب فوج کا کردار کیا ہے، فوجی جوان کیا حلف اٹھاتے ہیں، اور کیسے انہوں نے ملک کی سرحدوں کی جو ہے وہ حفاظت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہوتا ہے، اور ایک ایسا کام جس کے تحت کے لیے انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس کے بدلے اگر آپ کسی کو احسان جتائیں تو یہ بھلا کیا بات ہے۔ یہ ان کا موقف ہے حافظ حمداللہ صاحب کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو آپ کانٹیکس سے ہٹ کر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ان کا کانٹیکس سمجھ لیں تو آپ کو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی۔ اچھا، دوسری جانب وہی ایک سلسلہ شروع پنجاب کے اندر مولانا صاحب کے حوالے سے ایک تحریک جمع کرا دی جاتی ہے، پھر پنجاب کے ایک شہر کے اندر تھانے کے اندر درخواست آ جاتی ہے کہ جناب پرچہ درج کیا جائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر، پھر طاہر اشرفی صاحب میدان میں آ جاتے ہیں، پھر کچھ دیگر لوگ بھی جو کہ ایسے مخصوص موقعوں کے اوپر میدان میں آتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی ایک بیان جو ہے وہ دلوا دیا جاتا ہے، اور حیران کن طور پر اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی تک اس طرح سے کوئی بیان سامنے نہیں آتا، نہ ہی مسلم لیگ نواز کی قیادت کی جانب سے اس جو ہے وہ سطح کے اوپر، یعنی کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب یا دیگر لوگ جو کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے کوئی بیان نہیں آتا۔ خواجہ آصف صاحب موصوف ضرور جو ہے وہ اپنی زبان ہلاتے ہیں اور ایک بیان دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب میری پرانی تقریروں کا حوالہ نہ دیا جائے، وہ معاملہ کچھ اور تھا، اور جو میں نے 20 سال پہلے پرانی تقریریں کی تھیں اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی، اور آج کچھ اور معاملہ ہے۔ تو لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کو آپ اپنا سیاسی باپ بنا لیں، وہ ٹھیک ہے کیونکہ ان سے آپ کو فائدہ پہنچا، جنرل مشرف صاحب کیونکہ آپ کے لیڈر میاں صاحب کے سیاسی باپ بن گئے زبردستی تو آپ ان سے ناراض ہو گئے، اور آج کے جو جرنیل ہیں ان کو بھی آپ نے کیونکہ اپنا مہاتما بنا رکھا ہے، ان کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچا ہے فارم 47 کا، تو آج والے بھی ٹھیک ہیں۔ یعنی آپ کے لیے حالات نہیں بدلے، آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو آپ یہاں تک کہ سیاسی باپ بھی بدل لیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے خواجہ آصف صاحب کی اس بات کی وہ کنزمپشن انہیں سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ملی کہ جناب آپ نے بات کی کہ حالات بدل گئے ہیں، تو اس لیے میں آج بات کر رہا ہوں، آپ کو اپنے ماضی کا جواب دینا ہوگا۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا اس کو بھی کچھ زیادہ پذیرائی نون لیگ کے حلقوں کے اندر بھی نہیں ملی، اور اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے انتظار کر رہی تھی کہ شاید کوئی مریم نواز صاحبہ کا یا نواز شریف صاحب کا، آصف زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو صاحب کا بیان آئے گا۔ بلاول بھٹو صاحب کا بیان آیا، ضرور آیا، لیکن اس صورتحال کے اوپر نہیں آیا بلکہ آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر آیا۔ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ہم جیسے مزدور صحافیوں کو رکاوٹیں ہیں، پاکستانی میڈیا کی وہاں پر پہنچ نہیں ہے، ہم کچھ اپنے ذرائع سے جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی انٹرنیٹ کی بندش ہے، کچھ دیگر معاملات ہیں، چیزیں رک جاتی ہیں۔ بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ لانگ مارچ تا حال جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا، اور اگلے لائے عمل کا دار و مدار مذاکرات کے نتیجے پر ہے، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت کہہ رہی ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی اس قسم کا ڈیلے ہے کہ جناب یہ کوئی وقت حاصل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ خط لکھ کر انہیں جو ہے وہ جواب دیا ہے، بلکہ پہلے میں آپ کے سامنے اسی کی تفصیلات رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، تاکہ جو ہے وہ معاملہ زیادہ بہتر اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے۔ احتجاج تا حیات نہیں ہوتے، آئیں بات کریں۔ بلاول بھٹو زرداری یہ کرکس ہے، انہوں نے کہا جی، پہلے انہوں نے کہا جی 30 دن کا احتجاج آپ نے کیا ہے، آپ نے ریکارڈ بنا لیا ہے، یہ تا حیات نہیں ہوتا، آپ احتجاج کو ختم کریں، آئے بات کریں۔ اور پیپلز پارٹی کے اجلاس سے وہ مظفر آباد میں خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ انتہا پسند رویوں سے جو ہے وہ آپ کو حقوق نہیں ملیں گے، نظام میں رہتے ہوئے حقوق حاصل کرنے ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں بائیکاٹ بھی نہ کریں، نوجوانوں کی امیدوں کی تکمیل اس سے نہیں ہوگی، انتشاری قوتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ یہ بات انہوں نے ان کے حوالے سے کر دی، اور پھر انہوں نے تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا،
اور پھر کہا جی افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کو بات جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، دھرنے اور بندوق کے زور پر آئین میں ترمیم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں باتیں انہوں نے اس انداز سے کی کہ اس سے فوج بھی خوش ہو جائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سے جناب آزاد کشمیر کے لوگ بھی خوش ہو جائیں۔ پھر انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک جوابی خط بھی لکھا اور کہا کہ جانوں کا ضیاع جو ہے وہ قومی سانحہ ہے، ہر کشمیری کی جو ہے وہ جان قیمتی ہے، لیکن پرامن شہریوں کو دہشت گرد یا غیر ملکی ایجنٹ قرار نہیں دینا چاہیے، اور غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے دونوں جانب سے کہ جناب آخرکار یہ جو یہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کی طرف ہوئی ہیں یا عام آزاد کشمیر کی عوام کی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے ایک کمیشن کے قیام کی میں تجویز پیش کرتا ہوں، حقائق کا جائزہ لیں، سفارشات مرتب کریں۔ یعنی وہی ایک ہومیوپیتھک قسم کا بیان۔ بعض لوگ یہ بات کریں گے کہ نہیں جناب بڑی انہوں نے متوازن اور بڑی بیلنس بات کی اور شاید وہ راستہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے اندر بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا، انہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے پنجاب پر تو سب کی نظر رہی نا کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی اور ہوئی بھی، لیکن سندھ پر کسی کی نظر اس لیے نہیں گئی کہ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنے دی گئی۔ وہاں انہیں بھی باقاعدہ طور پر 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور پھر جس طرح سے کراچی میں جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوکل باڈیز نے پیپلز پارٹی اور اپنے اصل ہینڈلز کے ساتھ مل کر جو انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اس نظام سے اصل اگر کسی نے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اور آصف زرداری صاحب ہیں، اور مستقبل میں بھی شاید اپنے کوئی فائدے وہ تلاشنے کے چکر میں ہیں، اسی سوچ کے اندر ہیں وہ کہ آگے چل کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیسے ریلیونٹ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ہمدرد بھی بن رہے ہیں، اور ساتھ ایک جملہ انہوں نے پاک فوج کے حوالے سے بھی کہہ دیا، حالانکہ انہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آصف زرداری صاحب کی وہ تقریر سنانی چاہیے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تم 3 سال کے لیے آئے ہو، تم نے چلے جانا ہے، ہم ہمیشہ رہیں گے، ہمارے لیے اگر اس طرح کرو گے تو ہم لسٹیں نکال لیں گے، پچھلے 50 سالوں میں کون کون سے جرنیلوں نے کیا کچھ کیا، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ایسا نہ کرو ویسا، یعنی اس قسم کی دھمکیاں آصف زرداری صاحب ماضی کے اندر دیتے رہے۔ لیکن کیونکہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ مشکل وقت کے اندر مصیبت میں گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے، تو یہ تو پھر سیاست ہے، سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر کس قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں، شاید اسی لیے روایتی سیاستدان لوگ نہیں کہتے اور سمجھتے عمران خان صاحب کو، جو کہ اس وقت بھی آج کی تاریخ تک بھی صورتحال یہی ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے، جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ خط سامنے آیا اور جس کو بڑا میڈیا پورٹرے کر رہا ہے بڑی خبر کے طور پر، اگر اس حوالے سے کوئی عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آ جائے یا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایسا بیان آ جائے جس کو عمران خان صاحب کی حمایت حاصل ہو، تو آپ کو خود نظر آ جائے کہ آزاد کشمیر کے عوام کیسے اس کے اوپر لبیک کہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سمیت دیگر لوگ کیسے اس کو مذاکرات کے حوالے سے یا لانگ مارچ دونوں کے حوالے سے جو بھی اس کے اندر اشارہ ہو اسے کیسے اپنے لیے گرین سگنل سمجھیں، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ چاہے آزاد کشمیر کی ہے، گلگت بلتستان کی ہے یا پورے پاکستان کی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں نے اسی لیے کہا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، کیونکہ وہاں کے جو انتخابی نتائج ہیں اس سے پہلے کہ وہ بھی بتا رہے ہیں، ابھی 27 جولائی والے بھی بتا دیں گے، اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا بائیکاٹ کا فیصلے کے اوپر ہی عمل درآمد کیا، اس کو برقرار رکھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کیا ہوگا الیکشن کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے لاہور کے الیکشن کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں۔ اچھا، اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ نون لیگ کی جانب سے کیوں مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا ہے، بظاہر کیونکہ وہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے نمائندے ہیں، لیکن اصل میں وہ پنڈی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، پنڈی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو ایک پیغام دیا گیا ہے نون لیگ کے اندر اپنے لوگوں کے ذریعے نون لیگ کی قیادت کو کہ جناب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کریں، ہم اس دوران جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے ان تک بالواسطہ پیغام رسانی کریں گے، عمران خان صاحب تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے، یہ دونوں راستے استعمال کریں گے۔ ان راستوں کے نتیجے میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات بنتی ہے تو آپ بھی بنائیں، ہم اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے، اور اس وقت تک آپ کے ان رابطوں کا جو کہ آپ کی سینئر قیادت کی جانب سے ہمارے ساتھ کیے جا رہے ہیں، شاید اس طرح سے ہماری طرف سے آپ اس جواب کا جو ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ جو کہ نواز شریف صاحب کو مسلسل گزشتہ 3 برسوں سے اس بات کی انہوں نے یقین دہانی کرا رکھی تھی، 2-2.5 برسوں سے، کہ جناب ان کی بات پاکستان کے طاقتور حلقے نہیں ٹالتے اور جو وہ بات کہتی ہیں وہ مانتے ہیں، چاہے وہ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے ہو اور مرکز کی سیاست کے حوالے سے ہو یا اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہو۔ لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب اس طرح سے معاملات نہیں رہے،
اور اس طرح سے گرین سگنل نہیں ہے رابطوں کے حوالے سے جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے تھا، اور میاں نواز شریف صاحب کے متعلق اس لیے کہا جا رہا ہے، دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ بعض تجزیہ نگار کہ میاں نواز شریف صاحب ان دنوں پھر کچھ ناراض ہیں، وجہ اس کی نئے DGI کی تعیناتی میں ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ یہ تعیناتی کریں، جبکہ دوسری جانب اشارے یہ مل رہے ہیں کہ نہیں جناب، آپ سے جتنا کہا گیا ہے آپ اتنا ہی کریں، آپ کو اس نظام کے اندر انٹر کر دیا، آپ اس نظام کے زیادہ بڑے بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس وقت جو پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر اور بلوچستان کے اندر صورتحال ہے، وہ صرف ایک بات کی متقاضی ہے، ایک جانب اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان کو جس طوفان کا، جس سیاسی طوفان کا سامنا ہے، اگر پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ، اگر پاکستان کے مقتدر حلقے، اگر درد دل رکھنے والے لوگ واقعی اس بحران سے نکلنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد انہیں عمران خان صاحب کو پاکستانی عوام کے درمیان لانا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔